बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिस्सहिल वयस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ज़कात के बारे में पढ़ा था। ज़कात फ़र्ज़ है और किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, और अगली बात कि हम किन किन को ज़कात दे सकते हैं। कुरान पाक ने पूरी तफसील के साथ इसको बयान किया। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसके अंदर तरतीब को बयान किया गया। सबसे पहले फ़ुक़रा, उनको ज़कात दें, फिर मसाकीन का ज़िक्र है, फिर उन लोगों का जो ज़कात को इकट्ठा करते हैं, और वो लोग जो दायरा इस्लाम में नए नए दाखिल हुए ताकि तालीफ़ क़ल्ब हो और वो दीन इस्लाम से मानूस हों, और ग़ुलामों और उन लोगों को आज़ाद कराने के मसारिफ़ जो क़ैद और बंद में हैं, यानी असीर हैं, कैदी हैं। आगे कर्ज़दार, जिस आदमी के ऊपर कर्ज़ है उसको भी ज़कात दी जा सकती है। और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, और वो आदमी जो हालत सफ़र में है, घर में चाहे वो खुद साहिब निसाब हो, अगर सफ़र में है और उसको ज़कात की ज़रूरत, यानी उसको कोई ज़रूरत पड़ गई है, तो वो ज़कात ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है। सबसे पहले जो हमने ज़कात देनी है तो वो अपने रिश्तेदारों को देनी है। रिश्तेदारों में सबसे पहले हमारे बहन भाई हैं, सगे बहन भाई, उनको ज़कात, अगर वो गरीब, नादार, मुफलिस, कल्लाश हैं तो उनको ज़कात दें। और फिर दुनिया है तो इसके अंदर सफ़ज़र है, भाई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। देखो जी, भाई मुझे ज़कात दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ये कहें कि ये ज़कात है, उसको आप हदिया का लफ्ज़ कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं, यार मेरी तरफ से ये तोहफ़ा रख लो, यार मेरी तरफ से यार ये थोड़े से पैसे रख लो। यानी इस तरह की कोई बात करके आप अपने बहन भाई जो गरीब हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं, बल्कि सबसे पहले तुम्हारे हक़दार भी वही हैं। और निसाब का मैंने बताया था 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, और इन लोगों को ज़कात देनी है सबसे पहले अपने रिश्तेदार, और फिर घर के साथ जो हमसाया वो गरीब है, फिर वो लोग जो दूर के हैं लेकिन अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, अपने करीबी हमसायों से ज़्यादा और लोग गरीब हैं, या कोई आसमानी आफात आ जाती है, जैसे आसमान से कोई ऐसी, जैसे कि ओले वगैरह आए और सारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई, या सैलाब आ गया, पानी की वजह से सारा कुछ मिलियामेट हो गया, या इस तरह ज़लज़ले वगैरह आ गए, तो अब उन लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक उनको ज़कात दी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लेक्चर है हज के बारे में। लफ्ज़ हज जो है इसका माना होता है इरादा करना। लुग़वी माना इसका है इरादा करना। और इस्तिलाही माना ये है मखसूस वक्त में, मखसूस अरकान के साथ, मखसूस जगह की ज़ियारत करने को हज कहते हैं। अगर वक्त ना हो, आप जाकर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, तवाफ़ करें तो हज नहीं होगा, उम्रा होगा। ऐसे ही अगर वो जगह ना हो और कोई आदमी हज के अयाम में
کسی اور جگہ کا جا کے طواف کرے اور کہے حج ہو گیا، تو یاد رہے وقت بھی ہو، جگہ بھی وہی مخصوص جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر ارکان جیسے جیسے اللہ کریم نے حکم دیا ان کے ساتھ ادا کریں گے تب وہ حج ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں حج ادا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی اس رستے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے تو وہ حج کرے۔ حج کی شرائط ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اوپر حج ہے، شرائط ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اتنی دولت مال رکھتا ہے کہ جو اس کے گھر کی ضروریات سے زائد ہے، بچوں کی ضروریات سے زائد ہے، اور وہ آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہے، رستہ بھی پرامن ہے، اور اس کو کوئی تکلیف اور بیماری بھی نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر پیسہ بھی ہے، رستہ بھی پرامن ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس آدمی نے انکار کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حج جو طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر ایک آدمی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانا یہودیاً او نصرانیہ، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ حج کی فرضیت اتنا زور دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، اور رستہ پر امن اور بیماری تکلیف سے جسم پاک، اور اس کے باوجود اگر حج نہیں کرتا تو یہودی اور نصرانی ہو کے مرے گا، اور اگر حج کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور اسی دوران فسق و فجور یعنی گناہ نہیں کرتا، گناہ والی باتیں نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہے راجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ یہ اگزامپل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ ہوں، گناہ ظاہری ہوں، گناہ باطنی ہوں، عمدن ہوں، خطأً ہوں، ہر قسم کے گناہ سے وہ انسان، وہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث پاک ارشاد فرمائی، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، آپ اندازہ کریں یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ تم قرآن سناؤ، میں اللہ کا نبی تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا جی میں اللہ کا نبی اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرے رب نے بھی مجھے حکم دیا کہ عبداللہ بن مسعود کو کہیں کہ یہ قرآن سنائے۔ ایسے جلیل القدر صحابی وہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ جو ہے یہ فقیری غربت کو مٹا دیتا ہے، اور دوسرا گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ آج اندازہ کریں ہر آدمی اس بات میں پریشان ہے کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے کوشش کرے۔ اگر یہاں ایک بات ضمناً میں سمجھاتا چلوں، عمرے کا لفظ آیا، حج اور عمرہ کرے، حج اور عمرہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی بالکل مفلس ہے تو یہ بات دلیل ہو رہی ہے کہ اگر وہاں نہیں جا سکتا
تو جو ادھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں 5 وقت نماز ادا کرے، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد ادا کرے، تو یاد رکھ لیں کسی صورت بھی اس کا فقر نہیں رہے گا، اس کے اوپر گناہ نہیں رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے، رستہ پرامن ہو، صحت بھی ہو اور وہاں جا بھی سکے تو پھر ضرور جائے اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرے، اور طواف اور وہاں آب زمزم اور وہاں صفا مروہ، عرفات، مینا، مزدلفہ، ان تمام مقامات کی زیارت کرے اور اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت حاصل کرے۔ اور یاد رہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب حاجی حج کر کے ہے تو اس کو جا کر ملو، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے آیا ہے، اس کو کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400 آدمی کی شفاعت کرے گا اور ان کے گناہوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اور 400 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے دوزخ سے جنت میں لے جائے گا۔ آپ اندازہ کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت انسان من نظر ایمانا و احتسابا، جب پہلی نظر کعبے کو دیکھتا ہے تو اللہ کریم پہلی نگاہ کے صدقے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حج کرنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ جو میں ایک ناقص انسان اپنی زندگی میں ان کو کوڈ نہیں کر سکتا، لیکن چند فوائد کو میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے، انسان کو سادہ زندگی گزارنے کی ایک تربیت ملتی ہے کہ انسان 2 چادریں، وہ چادریں جتنا بھی انسان پیسے والا ہو، دولت والا ہو، مال والا ہو، لیکن جب وہاں جائے گا صرف 2 چادریں کفن کی مماثلت رکھنے والی وہ پہنے، اور وہاں جا کر دیوانہ وار جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ جب یہ صدائیں دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے اس کا من پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے کہ جہاں فاخرہ لباس پہن کر میں زندگی بسر کرتا ہوں، تو زندگی بسر کرنے کے لیے تو سادہ لباس بھی کافی ہے۔ 2 چادروں میں اگر اتنی عظیم جگہ کی زیارت ہو سکتی ہے تو دنیا کے باقی معاملات میں کیوں سادگی کے لباس کے اندر بندہ آ جا نہیں سکتا۔ آج بالخصوص اس چیز کو ہم نے تکبر کی علامت بنا دیا ہے کہ یار سوٹ لینا ہے تو کم از کم 10,000 سے لے کر 2-4 لاکھ کا سوٹ ہو، جیسے بالخصوص شادیاں ہوتی ہیں، آپ اندازہ کریں ایسی فضول خرچیاں۔ اور پھر اسی بنا پر جو ہے آج آپ اندازہ کر لیں کہ جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کتنی نوجوان بچیاں اور بچے شادی سے محروم ہیں۔ اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر اتنی خرافات داخل کر دی ہیں کہ ہم نہ تو وہ اپنی ضروریات جو ہم نے بنا لی ہیں پوری کر سکتے ہیں، نہ بچے اور بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور بندہ خدا آج ہی کوشش کریں اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے آئیں۔ نمبر 2، روحانی پاکیزگی۔ جب انسان جاتا ہے، اور میں نے کئی حجاج سے ملاقات کر کے یہ بات پوچھی ہے کہ یار جب وہاں جاتے ہو کیا اپنے رشتہ دار، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، سارا کچھ یہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ کہتے ہیں بس جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو انسان پھر اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، پھر دیوانوں کی طرح بس ایک ہی صدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک کی، تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی بخشش۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب انسان پہلی نگاہ سے کعبے کو دیکھتا ہے، من نظر ایمانا، ایمان احتساب کی حالت میں کعبے پر نظر دوڑتی ہے، تو اللہ کریم پہلی نگاہ میں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے جیسے ماں کے شکم اطہر سے آج ہی پیدا ہوا۔ نمبر 4، اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج کر کے آتا ہے تو بلکہ وہاں سے ہی اپنے اندر یہ ایک کسوٹی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ، حرارت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی کمیوں، کوتاہیوں کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ہر آنے والا وقت نیکوکاری میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، باہمی محبت۔ حاجی جب دوسرے حاجی سے ملتا ہے، وہ بھی دیوانہ وار 2 کفن کی چادروں میں، یہ بھی ویسے 2 چادروں میں، کعبے کے طواف کے اندر، حجر اسود کو بوسے کے وقت اور صفا مروہ کی دوڑ کے اندر، مینا، مزدلفہ، عرفات کے ان تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں لوگوں کی محبتیں، پیار، تعلقات بنتے ہیں، اور کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو وہاں ایک دوسرے کو صرف ایک بار ملے تو پھر ساری زندگی ان کی دوستی آپس میں قائم رہی۔ نمبر 6، محبت اور قرب الہی۔ جب انسان حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہاں سے دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت میں فاخرہ لباس، فاخری جوتی اور فاخری گاڑیاں، سارا کچھ بھلا کر جب انسان اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، تمام ارکانات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے، پھر دیوانوں کی طرح بغیر جوتی کے ہوش بھی نہیں ہوتا، وہاں دوڑ دوڑ کے، چکر لگا لگا کے اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، تو وہاں انسان کو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا وصل اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 7، عربی زبان سے آگاہی۔ جب ادھر سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کم از کم 40 دن لگ جاتے ہیں، کم و بیش مہینے کے قریب ضروری لگ جاتے ہیں، تو انسان وہاں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بول چال کرتا ہے، تو اس کو عربی زبان کی آگاہی ملتی ہے، بول چال کرنے کی صلاحیت ملتی ہے انسان کو۔ نمبر 8، روضہ رسول پر حاضری۔ یاد رہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، قرآن کہتا ہے میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ، اور یہ حکم سرکار کی ظہری حیات میں بھی تھا اور یہ حکم قیامت تک ہے۔ اے لوگو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، حضرت محمد بن العتبہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی مسجد نبوی اور روضہ انور کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ایک آدمی آیا جس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور آ کر یہ آیت کریمہ پڑھی، کہنے لگا اللہ نے حکم دیا آپ کے دروازے پر حاضر ہونے کا، میں بڑا گنہگار، سیاہکار اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہوں، اے پیارے حبیب میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور گناہوں کی بخشش اور مغفرت کرانے کے لیے۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، روتے روتے وہ انسان جب واپس جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے دیدار کرایا حضرت محمد بن العتبہ کو، فرمایا اس آنے والے کو کہو کہ اللہ کریم نے
میری دعا تیرے حق میں قبول کر کے تیری بخشش اور مغفرت کرتی ہے۔ بالخصوص وہ عظیم بارگاہ ایسی ہے جس بارگاہ اقدس کے اندر 70,000 فرشتہ صبح کو 70,000 شام کو درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور مدینہ کی حاضری انسان کو نصیب ہوتی ہے، بالخصوص مدینہ کی حاضری کے بارے میں، مدینہ کی تعریف میں تو جتنا بھی میں بیان کروں اتنا کم ہے۔ اقتصادی فوائد، اس کے اندر انسان کو اقتصادی معاملات کا نالج ملتا ہے، معاملات وہاں انسان سیکھتا ہے، اور بالخصوص وہاں پر انسان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ لوگ مختلف علاقے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کی مرکزیت کا احساس ہوتا ہے۔ آگے مساوات، جتنا بھی امیر کبیر ہو، چاہے جتنا بڑے تعظیم و توقیر رکھنے والا ظاہری دنیا کا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو یا بڑا دولتدار ہو، لیکن جب وہاں جائے گا تو وہاں برابر جیسے لوگ طواف کر رہے ہیں 2 چادروں میں، ویسے یہ بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جب یہ جائے اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہو اور ان کے لیے کوئی خاص وقت ہو، نہیں۔ تو یہ حج جو ہے انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، اور انسان کے تکبر غرور کو ختم کر کے عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط کی مثال ہے حج۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، ایک وقت مقرر ہے اور ایک طریقہ کار مقرر ہے اور ایک لمٹ بیان کی گئی ہے، تو انسان جیسے وہاں پر یہ حرکات و سکنات یا ارکان مکمل کرتا ہے تو اس کے اندر اس چیز کا نالج آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے نظم و ضبط کے تمام معاملات اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے پورے کرتا ہے۔ تو انسان جیسے طواف کعبہ کو اور صفا مروہ کی دوڑ کو، مینا، مزدلفہ، عرفات، تمام ارکان کو اپنے وقت پر کرتا ہے، تو جب واپس آتا ہے تو اس کے اندر ایک نظم و ضبط کی مثال قائم ہوتی ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، کیسا بھائی چارہ ملتا ہے، کیسی تعلق داری؟ وہاں پر انسان صرف اور صرف ایک ہی ناطے پہ اکٹھا ہوتا ہے، مسلم، اور کوئی رشتہ باقی نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور حج کے اوپر جا کر انسان کو یہ بھی درس ملتا ہے کہ آپس میں بھائی کیسے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر چل رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی امتیاز اور وہاں پر کوئی فرق والی بات نہیں ہوتی۔ روحانیات کا مرکز، صاف ظاہر ہے انسان جب کعبے کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر انسان کو جو کیفیت نصیب ہوتی ہے، دل کی معرفت نصیب ہوتی ہے، دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اور آنسوؤں کی جھڑی جب بارش کے قطروں کی طرح نمودار ہوتی ہے تو اس چیز کا نام روحانیات ہے۔ تو وہ چیز بھی انسان کو حج کے دوران ملتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات، یعنی وہاں پر پاکستان کا بندہ گیا، امریکہ کے بندے سے ملا، امریکہ والا بنگلہ دیش کے آدمی سے ملا، بنگلہ دیش والا بھارت کے کسی آدمی سے ملا، بھارت والا دبئی کے، یعنی ایک ملک کا باشندہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ، تیسرے کا چوتھے کے ساتھ
یعنی انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں آپس میں تعلقات انسان کے بنتے ہیں، تو یہ بھی حج کے ذریعے سے انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات اور تعلقات نصیب ہوتے ہیں۔ تہذیب اور ثقافت سے آگاہی ملتی ہے، انسان کو وہاں جاتا ہے، رہن سہن دیکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے، کپڑے اور کھانا پینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو ثقافت، کلچر کا پتہ چلتا ہے، اور مسلم امت کے حالات سے آگاہی انسان کو ملتی ہے کہ انسان جس وقت دوسرے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارے ملک والے تو ایسے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا حالات ان کے کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور ان کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور ان کے معاملات، تو یہ تمام کے تمام یہ ساری کی ساری چیزیں حج کرنے کی برکت سے انسان کو ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت زائرین خانہ کعبے کو دیکھتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے، یعنی انسان کے اندر تمام تر قسم کی برائیاں، نفسانی خواہشات اور برائی کی طرف سوچ و بچار سب ختم ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے عزیز اقارب سب رشتوں کو چھوڑ کر اور دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دو انسلی چادریں پہن کر جب جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقرب قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کو زیارت کعبہ کی وجہ سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے کہ میدان عرفات کے قیام سے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کی تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پر آخری خطبہ دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ خطبہ اور جامع خطبہ جو دیا تھا کہ دین آج مکمل کر دیا گیا، اور وہ بہت عظیم خطبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ بھی میدان عرفات کے اندر انسان کو ملا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں، اور ہر سال جب انسان لوٹ کر جاتا ہے تو وہاں پر انسان کو آقا علیہ السلام کا وہ خطبہ اور وہ تعلیمات، وہ ہدایات انسان کو ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اسے حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو تھامے رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدی، لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد تم ان دونوں کی حفاظت کرو گے، اس کو تھامے رکھو گے، تو یاد رہے تم ہدایت پاتے ہوئے یوم محشر میں آب کوثر پر تم دونوں میرے ساتھ آ کے ملو گے۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم کی بے نظیر قربانی یاد آتی ہے۔ کیسی بے نظیر قربانی ہے کہ یہ واقعہ بھی بہت لمبا ہے کہ بالآخر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا، اور وہاں تو پوری دنیا کے آسمان والے بھی، فرشتے بھی حیران تھے، تو جب وہاں پر انسان جاتا ہے تو وہ گزرا ہوا وقت اور وہ عظیم قربانی بذبح عظیم، عظیم قربانی اور اس کی یاد وہاں تازہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور یاد رہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا نفس ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو باقی ساری قربانیاں جو ہیں انسان کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، بے شک میری نماز
اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم ہوا جس پہ میں عمل کر کے تمہیں آگے بتا رہا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اور اس کے بعد انسان مقام مینا میں جب پہنچتا ہے تو وہاں پر انسان کا جو ازلی دشمن شیطان ہے، اس کی یہ باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعہ ایسے ہے کہ حضرت حاجرہ کے پاس پہلے گیا شیطان، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو پتھر مارے، تو وہ بھی عظیم یاد جو ہے حج کے موقع جا کر انسان ادا کرتا ہے، تو وہ بھی درس انسان کو دوبارہ یاد آتا ہے۔ وہاں پر اس شیطان نے اللہ کے خاص بندے کے درمیان جب آنے کی کوشش کی تو وہاں پر آپ نے کنکر مارے، تو بتا دیا لوگوں، شیطان کا کام ہے نیکی سے روکنا، تمہارا کام ہے نیکی کی طرف راغب ہونا اور نیکی تک پہنچنا۔ اگر شیطان کا مقابلہ کرو گے تو تم منزل پالو گے، اگر مقابلہ نہیں کرو گے تو یاد رہے تم شیطان کے چکر میں پھر پھنس جاؤ گے۔ حج کے بہت سارے فوائد جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص حج کے اندر انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، تقوی، طہارت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان شوقت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند ہو کر ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سپاہیوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو سپاہی بے سر و سامان صرف اسی ذات پر ایمان و ایقان رکھتے ہوئے جذبے سے سرشار ہو کر وہاں پیش ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سپاہی کی وہاں پر علامت پیش ہوتی ہے۔ اور حج ایک اہم تجارتی اقتصادی فائدہ یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چیز آنا جانا، لین دین، تو وہاں پر تجارت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں گزارش کرتا چلوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، حج کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اور بالخصوص جس وقت انسان حج اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے، وہ حج مقبول ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، حج مقبول و مبرور کا اجر و ثواب جنت ہے، اور یہ جنت حج مقبول کے صلے میں ملتی ہے۔ اور حج کے اندر بہت سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی طہارت کے لیے رکھا ہے، روحانیات کی تربیت کے لیے رکھا ہے۔ در حقیقت حج کا جو مقصد ہے، جو میرے ذہن نے سوچا، جو مجھے سمجھ آیا، حج کا مقصد ہے اللہ کا قرب لینا، گناہوں سے نجات، اللہ کی معرفت، تقوی طہارت والی باقی زندگی بسر کرے، یہ حج کا مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی حج اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔